बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। खबर नहीं हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। पाकिस्तानी कौम जब भी कोई हुकूमत आती है तो सहम जाती है, क्योंकि उसको बड़े सबज बाग दिखाए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, फिर पाकिस्तान में एक नई एक जमात उभरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से, जिनको लोगों ने इस रोमांस पर वोट दिए कि ये हमारे को मसाइल का हल करेगी। उसके दौरान नैब के केसेस थे, इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में पीपल पार्टी के ऊपर जो केसेस थे, फिर यह है कि पीटीआई की हुकूमत के दौरान वो केस चलने शुरू हो गया। उसके दौरान मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट हो गए और फिर वो मुल्क से बाहर चले गए, जहाँ मसलन तकरीबन मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत, उनके जो मेन लीडर्स हैं, उन पर नैब केसेस मौजूद हैं। अब यह है कि लोगों को ये दुख थी कि नेशनल असम्बली के इजलास में ऐसे कवानीन मिलजुल कर कम अज़ कम पास करवाए जाएंगे, कोई अमेंडमेंट्स की जाएंगी, जहां जेलों में बेगुनाह लोग जो कई मैं समझता हूँ साल से वहाँ जेलों में अपनी कैद भुगत रहे होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता और फेक केसेस होते हैं, उनकी बारी नहीं आती, ना वो कलाब वो कर सकते हैं। लेकिन पता ये चला कि अब जब जो डेडलॉक पैदा हुआ तो पीटीआई की हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए एक तजवीज़ पेश की कि इसमें अगर आप चाहते हैं तो इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। उसके साथ ही FATF जो पाकिस्तान, उसका भी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वो या लोग कभी ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं। तो फिर ये पता चला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो उनको तवीज़ दी हैं, उन्होंने उसकी बुनियाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का के फैसले को मद्देनजर रख के जो उन्होंने अपनी तशरीह की है, उन्होंने कहा है 35 उन्होंने पॉइंट दिए हैं, उनमें हम इस पर बात करेंगे। तो एक हमारा ये पॉइंट होगा, दूसरा जो मैं समझता हूँ कि शटल डिप्लोमेसी मौलाना फजलुर रहमान की APC हुकूमत के खिलाफ तहरीक, उस पर भी बात करेंगे। और फिर आखिर में कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन और ईद पर जो आप देख रहे हैं कि 8 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और ताजरों का एहतजाज, और फिर इंडिया के जो नरेंद्र मोदी है वो 5 अगस्त को बाबरी मस्जिद की जगह एक मंदिर की संगे बुनियाद रख रहे हैं। खबर नहीं हाशमी साहब, वो कहते हैं खुदा पहाड़ आगे खामोश है। वजह यह है कि जब ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आज भी ये तकरीरें आती रहीं कि फैसला पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इन्होंने 35 पॉइंट दिए हैं, उनमें इन्होंने लिखा है कि 1 अरब तक तो नैब छेड़े ही ना, इतलाक किया जाए 1999 से 16 नवंबर से, और फिर ये भी है कि जो केसेस चल रहे हों उन पर तो आदमी का अरेस्ट भी ना हो और वो आदमी इलेक्शन भी लड़े और हो सके वजीर भी बन जाए और हो सकते वजीर भी बन जाए। और आप फिर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप इसके जो 35 नुकात, पहली बात तो आपने की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक गाइडलाइन दी, तो मैं अपोजिशन का ये मौक़िफ़ जो है उसको दुरुस्त समझता हूँ कि उसमें मौजूद है कि हुकूमत ने क्या क्या उसको टारगेट दिए गए हैं। ये बात तो दुरुस्त है उसमें कि अपोजिशन को अपना ड्राफ्ट देने की ज़रूरत नहीं थी, ड्राफ्ट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। अगर इन्होंने दे दिया है, इसमें जो आपने बात की मिसाल के तौर पे कि जी 1 अरब रुपए की करप्शन तक जो है वो किसी को नहीं छेड़ना चाहिए, ये एक गलत मुतालबा है। ठीक है, दूसरा ये है कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो मुल्ज़िम को गिरफ्तार न किया जाए, इस मुतालबे को मैं जायज़ समझता हूँ। नहीं, वो कहते जब तक ट्रायल होता रहे, उन्होंने तो इंक्वायरी कहा था, इन्होंने ट्रायल कहा है। ट्रायल से मुराद है कि एक जगह कन्विक्ट हो भी जाता है फिर अपील करेगा। है मैंने इंक्वायरी का लफ्ज़ पढ़ा है, मुमकिन है आपका ट्रायल हो, तो ट्रायल में तो गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है कि एक बंदे का ट्रायल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट 20 साल बाद भी केस अगर लगता है तो इसका मतलब बंदा बाहर इलेक्शन लड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये इसमें बड़ी चीजें वो फिर ऐसा अगर आप चाहें तो अगर सुन लेते हैं, सुन ले रहमान साहब ने क्या कहा है और फिर दूसरे जो जोमा है मुस्लिम लीग नून के, वो क्या कहते हैं। जी प्लीज दिखाइए। कि हमने हुकूमत से कहा कि अगर आप ये बिल पास करेंगे तो पाकिस्तान फिर एक जमहूरियत नहीं रहेगा, एक बदतरीन आमरीत बन जाएगा। हमने कहा कि आपके सामने बहुत सी तरामीम रखी गई हैं, क्योंकि सेक्शन बाय सेक्शन बहस हुई थी, आप कौन सी तरामीम से इत्तेफाक नहीं करते, इसका जवाब उनके पास नहीं। तो उस पर हमने कहा कि अगर आप तरामीम पर गुड फेथ में बात नहीं कर रहे, आप ही ये बिल लेकर आए थे, तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। तो हमने उस मीटिंग से माजरत, और उसके अलावा जो बड़ी कमेटी थी उसके अंदर 12 बिल्स का एक पैकेज था जिसमें ये 4 बिल भी शामिल थे। हमने
कमेटी में कहा था कि उनको भी हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन अब चूंकि बातचीत हो नहीं सकती, हुकूमत गुड फेथ में बात नहीं कर रही और उनकी नीयत मैं नहीं समझता हूं कि मुल्क के मफाद में कोई काम करने की है, तो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया। और अब हमारा फैसला ये है कि इसके बाद तमाम पार्टियां मशवरा करेंगी और जो बातचीत भी होगी वो हमारी तजवीज है कि एपीसी के फोरम से होगी। कि हमने हुकूमत से कहा कि अगर आप ये बिल पास करेंगे तो पाकिस्तान फिर एक जमहूरियत नहीं रहेगा, एक बदतरीन आमरीत बन जाएगा। हमने कहा कि आपके सामने बहुत सी तरामीम रखी गई हैं, क्योंकि शेरी रहमान सुन लें खबर साहब जी प्लीज। पीपल्स पार्टी भी यही मौक़िफ़ रखती है कि वसी तर कौमी मफाद में हमने बड़ी कोशिश की पहले दिन से, पार्लियामान के शुरू दिन से जब से इलेक्शन हुआ है आज तक। पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने हमेशा इनसे कहा है कि पार्लियामान के फोरम को फाल बनाएं, और तो हमारा ये इसमें बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है, जब भी कौमी मफाद की बात होगी, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एक किस्म की हो या अवाम की सिक्योरिटी हो, हम हमेशा किसी भी तंजीम से बात और मुज़ाकरात करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें उम्मीद है कि अभी भी जो FATF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये करें और हमारे अमेंडमेंट्स के मुताबिक, लेकिन हमें नहीं मालूम कि जो बाकी बिल्स इनके हाथ में पड़े हैं उनका ये क्या हाल करने वाले हैं और इनकी इस वक्त अहलियत क्या है, क्योंकि कमजोर अहलियत तो थोड़ी बहुत अफसोस से मैं कहूँगी नजर आ गई है। खबर नहीं मासूम, उन्होंने ये कहा है कि FATF इसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग बकायदा है। इसका मतलब अगर नैब अमेंडमेंट्स होती तो वो भी केसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग के भी हैं मुबैना तौर पर लगा लें तो वो भी उसमें आते हैं। तो FATF की ये बार्गेनिंग हो रही है कि अगर आपने ये हमसे पास करवाना है FATF। तो देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अपोजिशन ने 35 अपनी तजावीज़ दी हैं, 35 तजावीज़ दी हैं। हम बात कर रहे हैं दो बातों पे इस वक्त। अगर हम 1 to 1 बात करनी शुरू करें, मैं नहीं समझा। देखिए, 35 में से 5, 6, 7, 8, 10 तजावीज़ नाकाबिले कबूल हो सकती हैं, 35 की 35 नहीं हो सकती। हुकूमत ने अपोजिशन पार्टियों की 35 तजावीज़ को मुस्तरद किया है। तो ये मेरे ख्याल में एक मुझे जो गवर्नमेंट है एक तरफ तो डायलॉग पे आमादा नजर नहीं आ रही। हुकूमत जरूर चाहती है कि अमेंडमेंट्स हों, लेकिन हुकूमत अपनी मर्जी के अमेंडमेंट चाह रही है। अपोजिशन आप समझते हैं कि ये अमेंडमेंट अगर हो जाती है, जो मैंने पहले कहा है मेन जो अमेंडमेंट है वो कहते हैं सर आप 35 में से 2 को निकाल के मुझे कहेंगे ना, फिर नहीं। वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो सबसे वर्स्ट, मैंने कहा कि अगर इंक्वायरी मुकम्मल होने तक की बात है तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। मैंने दूसरी बात ये कही है कि 1 अरब रुपए की करप्शन पे बंदा को ना पकड़ा जाए, ये गलत है। ठीक है ना। तो आपने 2 बातें 5 साल भी है जी, 5 साल के जो अरसा गुजरा इस पर तो होनी नहीं चाहिए। कौन कह रहा है? अपोजिशन के जो नुकात उनमें है कि जो 5 साल इसी दौरान जब पीछे गुजरे हैं उनका ना, जिस तरह एक जमाने में मतलब 5 साल नवाज शरीफ के जो 5 साल है उस पे नहीं होने चाहिए, तो जो पिछले 5 साल जरदारी के उस पे होनी चाहिए। इस तरह की नहीं, ये कर्फ्यू है ना इसमें। अच्छा, हमारे पास डॉक्टर नसार साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम के हैं, MN हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। तो ये कौम तो बड़ी खुश थी कि आप लोग जैसे बड़े पढ़े लिखे असम्बली में गए हैं तो अवाम के लिए भी कुछ करें, लेकिन चलो बाहर आप अपने इन 2 सारी पार्टियां अपने अपने केसेस के लिए वहाँ जो अमेंडमेंट्स कर रही हैं, वहाँ क्या डेडलॉक पैदा हो गया है, क्या हुआ है? देखिए, आप देख रहे हैं अवाम को तो बड़ी तवक्कुआत थी। जो कुछ करना होता है ज़ाहिर है वो तो इंटेलिजी बेंचेस ने, हुकूमत ने, हुक्मरानों ने करना होता है जी। और 2 साल में हालत यह है कि जिन लोगों ने वोट दिए थे PTI को, चले वो तो खैर लोगों ने वोट नहीं दिए, इसके बावजूद उन्हें मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिए वो भी परेशान है, वो मायूस है। वो भी है कि इनके बारे में नहीं, आपको माशाल्लाह वोट मिले, आप जीत गए, माने ना भी इलेक्शन में आपको वोट मिले तो जीत गए। नहीं, इन्होंने देखे
دھاندلی کی تو ہر جگہ کوشش کی، ان کا ایک ٹارگٹ تھا. ہمارے ہاں بھی انہوں نے بڑی سازشیں کی، وہ تو یہ کہ ہم نے تو بڑی قوت کے ساتھ اس کو یہ ناکام بنایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام تو ان سے سخت مایوس ہیں، بہت بد دل ہیں، اور ان کے لیے نہیں عوام تو بدل ہے. میں وہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ایف اے ٹی ایف اور یہ جو نیب یعنی ترامیم تھیں، اس پر جو ڈیڈ لاک ہے آپ کی طرف سے جو اس وقت کہا گیا ہے کہ جو ڈیڈ لاک تقریباً ڈیڈ لاک اس کو نہیں کہتے، ختم ہی ہو گیا، یعنی بات چیت ہی ختم ہو گئی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو مین مطالبے پاکستان مسلم لیگ نون ساری اپوزیشن پیپل پارٹی کے، وہ کہتے ہیں جی 1 ارب تک تو آپ انکوائری ہی نیب کو نہ دیں، پھر جب تک سماعت ہوتی رہے کیس کی، آدمی کو اریسٹ نہ کیا جو الیکشن میں لڑ سکے، وہ منسٹر بھی بن سکے. پھر پچھلے 5 سال نہیں ہم دیکھیں بات یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ صرف نیب کے کہنے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا. کسی کے اوپر آپ جھوٹا الزام لگا کے اس کی پگڑی اچھالتے رہیں، اس کو بدنام کرتے رہیں پورے ملک میں، پوری دنیا میں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب یہ آج تک یہ کتنے یہ جو جرم ہے جو انہوں نے بڑے بڑے ان کا ذکر کیا کہ یہ انہوں نے ارتکاب کیا ہے اپوزیشن قیادت نے، کتنے جو ہے وہ اپنے کیسز جو ثابت کر سکے ہیں، کتنے ریکوری یہ کر سکے ہیں. بات یہ ہے کہ جن کا تعلق کئی بھی بینچز سے ہے، جو حکومت کے ساتھ ہیں، جو وزیر اعظم کے دائیں بائیں ہیں، ان کو کیا مالک جبا کیس نظر نہیں آتا؟ کیا بلین ٹری ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو. ڈاکٹر صاحب کیس نظر نہیں آتا؟ جی خاور صاحب. ڈاکٹر صاحب جی میں یہ پوچھ رہا ہوں، یہ آپ کے جو 35 پوائنٹس تھے جو مسترد کیے ہیں گورنمنٹ نے، آپ عوام کو، ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ ان میں سے خاص پوائنٹ کیا تھے؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نیب کی کسی عدالت نے، نیب کی، ہاں اگر یہ کہ اوپر عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ کسی کو مجرم قرار دے دے تو بالکل اس کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. لیکن نیب کی کسی کورٹ کا جہاں یہ ارشد ملک جیسے جج بیٹھے ہیں، ان کے کسی فیصلے کی وجہ سے یہ کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، یہ تو بڑی ناانصافی ہے. قوم نہیں دیکھ رہی کہ ارشد ملک کا کانڈکٹ کیا تھا، جس کے بارے میں خود سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کا طرز عمل ایسا تھا کہ ہمارے بھی سر شرم سے جھک گئے ہیں. تو دیکھیں اس طرح کے جو ہیں 2 نمبر جج جو ہیں، ان کے فیصلوں کی بنا پہ آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیں، کسی کو ڈی سیٹ کر دیں، اور اس کو ڈیٹیل سے آگے بتا دیں. ذرا اصل میں خاور صاحب کا مطلب یہ ہے کہ 35 پوائنٹ میں یہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ مین کیا چیز ہے. آپ کہتے ہیں کہ 1 بلین تک اس انکوائری نہ کرے، نمبر 1 پچھلے 5 سال کی نہ کرے. پھر یہ ہے کہ جو زیر سماعت آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کورٹ سے، نیب کورٹ سے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ نیب کورٹ سے ہائی کورٹ کے بینچ ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں نیب کورٹ کے ہی علیحدہ بینچ ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے. نہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں اس طرح کا الگ بینچ نہیں ہے. یہ کس نے آپ کو کہا؟ یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کوئی اس طرح کی بینچ نہیں ہے. وہ تو یہ چیف جسٹس کی مرضی ہوتی ہے، جن کے ذمہ وہ لگا دیں. جی وہ بینچ بناتے رہتے ہیں چیف جسٹس، اور وہ یہ ہے کہ کوئی مخصوص نہیں ہے کہ یہی جج جو ہے سماعت کریں گے نیب کیسز کو، ایسا نہیں ہے. اور دوسرا جس طرح میں نے گزارش کی کہ دیکھیں ہم اصل میں ڈسے ہوئے ہیں ان کی جو احتساب کے نام پہ انتخابی کارروائیوں سے ڈسے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم ہو کہ کوئی کسی کو پولیٹیکلی وکٹیمائز نہ کر سکے. اصل بات یہ ہے. تو پھر آپ اس کو 99 سے کہتے ہیں کہ امپلیمنٹ کیا جائے، اس کا مطلب جتنی سزائیں ہوئی ہیں یعنی کنوکٹ ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب بھی، وہ بھی اس میں تو آ جاتے ہیں میرا خیال ہے. نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی دیکھیں ہمارا جو اصل اس کی اسپرٹ ہے، روح ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی جو ہے کوئی مجرم جس نے واقعی کرپشن کی ہے وہ بچ نہ سکے، لیکن کسی بے گناہ کو یہ ہے کہ یہ خام خواہ بدنام نہ کر سکے. اس کے اوپر کوئی اس طرح جھوٹے الزام لگا کے تو اس کو یہ ہے کہ گرفتار کر کے اس کو ایک غیر معینہ مدت تک ان کو حوالات میں جیل میں رکھیں، اور بالآخر یہ کہ اگر ڈیڈ لاک آپ کا یہ برقرار رہتا ہے تو ایف اے ٹی ایف جو نیشنل ایشو ہے جو آپ بھی حل کرتے رہے، اپنی حکومت میں کوشش کرتے رہے، کیونکہ اس میں تو منی لانڈرنگ باقاعدہ آ جاتی ہے کہ منی لانڈرنگ کے لیے وہ بھی ایک ون آف دا ایشوز ہے. یعنی جو ایف اے ٹی ایف ہے اس میں کئی چیزیں، دہشت گردی ہے، منی لانڈرنگ ہے، اور یعنی جو بچوں کی ہم بگاڑ لیتے ہیں کئی ان میں چیزیں، تو وہ بھی وہ آپ پاس کریں گے یا پھر اس کو بھی رہنے دیں گے؟ ایف اے ٹی ایف کا دیکھیں نام استعمال کر کے یہ دراصل یہ ہے کہ یہ اس طرح کا اس کو یہ ہے کہ ادارہ بنانا چاہتے ہیں جس طرح پہلے یہ سیاسی مخالفین کے خلاف ان کی کردار کشی بھی اور ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ اب یہ ایف اے ٹی ایف کا نام لے رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ دہشت گردی سے ان کو کیا نفرت ہے، کیا دہشت گردی کے خلاف ہیں؟ یہ آپ سمجھ نہیں رہے کہ کلبھوشن جادیو کے جو وکیل بنے ہوئے اس کے لیے آرڈیننس لا رہے ہیں.
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیا وہ تو اسمبلی میں آ گیا نا، ٹیبل ہو گیا. میری گزارش سن لے کہ اب وزیر اعظم نے جا کے ایران جا کے یہ نہیں کہا کہ پاکستانی سرزمین جو ہے ایران کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی. کیا وزیر اعظم نے عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ القاعدہ کے دہشت گردوں کو ISI نے ٹریننگ دی؟ یہ دیکھیں یہ دہشت گردی کے خلاف ہیں، یا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف FIR درج کروانے والے ہیں اور پاکستانی اداروں کو اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جو نئے ریکارڈ انہوں نے قائم کیے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے دہشت نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر ملک میں آئینی ادارے موجود ہیں، مثلا انویسٹیگیشن ادارے آلریڈی موجود تھے، اور ٹھیک ہے ہم وہ پرانی باتیں نہیں کرتے کہ احتساب بیورو بنا تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. صدر مشرف نے مثلا یہ نیب بنایا تو اب سارے مل کے ایسی شرائط کی وجہ سے ختم ہی کر دیا جائے تاکہ دوسرے ادارے انویسٹیگیشن کریں اور جو بھی قانون لائیں وہ عام عوام کے لیے بھی ہو. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی ایسا ادارہ جو بھی اس کا نام ہو، ہمارا جو اصل مقصد ہے، مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں افیکٹو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ایک مؤثر احتساب ہونا چاہیے، لیکن احتساب وہ ہو جو اکراس دی بورڈ ہو، جو فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، جو موجودہ حساب کی طرح ون سائیڈڈ نہ ہو، ٹارگیٹڈ نہ ہو، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہ ہو. نہیں کیس تو ڈاکٹر صاحب عدالتوں میں ہوتے ہیں، وہاں سے مثلا ظاہر ہے سزا یا جزا ملتی ہے. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ آپ کے چیئرمین ہیں، یہ بھی پرانا سوال ہے لیکن بہرحال پھر بھی کر لیتے ہیں. اس میں کہاں غلطی ہے کہ جو سو نیب نیازی گٹھ جوڑ کہتے ہیں وہ کہاں آ کے لنک کرتا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ہے نا، جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو اپوزیشن کا آدمی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں یہ فرمائیں کہ کیا یہ معلوم جبا یا یہ ہے کہ یہ BRT پشاور یا بلین ٹری والا کیس یا شوگر مافیا کے خلاف جو رپورٹ آئی ہے، اگر یہ سارا کچھ اپوزیشن لیڈرشپ کے خلاف ہوتا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب تک وہ گرفتار ہو چکے ہوتے، جیلوں میں ہوتے؟ لیکن ان کے خلاف ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نیب نیازی کا گٹھ جوڑ ہے. اور کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی سن لیں، میری گزارش سن لیں کہ ابھی چند روز پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک لیٹر لکھا ہے حفیظ شیخ صاحب کو بھی کہ جناب یہ شبر زیادی صاحب تھے، یہ جو FBR کے سابق چیئرمین، انہوں نے اپنی من پسند 6 کمپنیوں کو، 6 اداروں کو 16 ارب روپے کا ناجائز فائدہ پہنچایا ہے. 16 ارب روپے کا. اگر یہ رپورٹ جو ہے، اگر یہ لیٹر کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف ہوتی اب تک وہ گرفتار ہو چکا ہوتا. سر ابھی آپ نے کہا نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات آپ نے کی ابھی. جی ہاں جی ہاں. تو چلے ڈیفینیٹلی یہ آپ درست کہتے ہوں گے، لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی ابھرتا ہے کہ یہ جو 12 سال قید میں رکھا گیا آصف زرداری کو، تو کہ یہ نیب اور نون لیگ کا گٹھ جوڑ تھا؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ماضی میں جو سیف الرحمان والا معاملہ یا اور اس طرح کے یہ جو ہے ہم سے بھی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں وداؤٹ اینی مینٹل ریزرویشن، وہ جو ہے میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، بالکل غلطیاں ہوئی ہیں، اور اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بڑے معتدل سیاستدان ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب اگر یہ مثلا ظاہر ہے آپ جو شٹل ڈپلومیسی چل رہی تھی فضل الرحمان صاحب کی، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ آزادی مارچ کے بعد کافی دیر خاموش رہے. پھر وہ کبھی آصف علی زرداری صاحب کو ملے، پھر فوراً لاہور آ کے بھی میاں شہباز شریف صاحب کو ملے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، میاں شہباز شریف صاحب ساتھ تھے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھول بج چکا ہے، یعنی پھر کیا ہوگا آگے؟ نہیں ہونا یہ ہے، میں گزارش کروں کہ چونکہ عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. قوم کے ساتھ جو 2 سالوں میں انہوں نے ظلم کیا ہے، مہنگائی کے جو بم گرائے ہیں، انہوں نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں. اب یہ ہے کہ عوام مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا ایک ایک دن جو ہے قوم کے اوپر بھاری گزر رہا ہے. اب یہ ہے کہ ساری اپوزیشن قیادت میں مل بیٹھنا ہے، ان کو مل بیٹھنا چاہیے. عوام کی بھی یہی خواہش ہے تاکہ یہ مل کے ایک جمہوری طریقے سے اس عذاب سے قوم کو نجات دلائیں. یہ بات درست ہے، یہ بات ڈاکٹر صاحب درست ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ وجہ تو یہ ہے کہ اگر مثلا ابھی تک ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا رہا ہے. اعتزاز حسن صاحب کئی دفعہ پیپل پارٹی کو وارن کرتے ہیں. آج بھی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب قیادت کریں گے تو انہوں نے کہا کہ کندھے پر ہاتھ رکھا بلاول بھٹو زرداری کے، انہوں نے کہا میں جوانوں کو قیادت سپرد کرتا ہوں، ایسے ہی لفظ انہوں نے یعنی بولے. مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا کوئی 5 سالہ معاہدہ ہو چکا ہے. یہ بس بات اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو کس قدر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو یہ ہے کہ یعنی قیادت سونپنے کے لیے تیار ہیں، شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو کو یہ ہے کہ قیادت سونپنے کے لیے تیار ہیں. آج جو نئے ریفرنس ہوئے ہیں مطلب ڈاکٹر صاحب کچھ تو دیکھو نا، آپ کئی ساری پارلیمنٹ ہے، بڑے بڑے شاندار آپ لوگ ہیں جو عوامی سیاست میں آئے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آج جو 3 ریفرنس آج بھی اب ان کی منظوری دی گئی ہے جو احتساب عدالت میں چلے جائیں گے.
کہ جی وہ منظور پاپڑ والا ہے یا کچھ، یہ میاں شہباز شریف صاحب پر ریفرنس ہے اور سلمان پر ہے، حمزہ شہباز ہے. پھر یہ ایک دوسرا ریفرنس جو شاہد خاقان عباسی LNG کا ہے، جو انہوں نے ایک ایسے سٹور لیے کہ 29 تک وہ رہیں گے، اپنے کرائے پر ہی رہیں گے شاید. تو وہ ایک ایسا کیس آپ کہتے ہیں ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کیس ہی نہیں ہونا چاہیے. نیب کرے دیکھیے میں گزارش کروں کہ یہ دیکھیں افیکٹو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے بالکل ہی شفاف طریقے سے، منصفانہ طریقے سے. اس کے لیے ضروری ہے دو چیزیں، ایک یہ کہ نیب ہو یا کوئی ادارہ ہو اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کی کمپوزیشن ایسی ہو جس کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہو. کیسے کمپوزیشن جو ہے ریویو ہونی چاہیے. یہ بڑا اچھا آپ نے لفظ بولا ہے، کیسے کمپوزیشن ہو؟ مثلا کون اس میں شامل نہیں ہو، یا کون سا چیئرمین نیب ہے؟ یہ تو دیکھیں نیب کے بارے میں سپریم کورٹ، میری بات چھوڑیں، اپوزیشن کی چھوڑیں، یہ جو کہ سپریم کورٹ نے اس نیب کے بارے میں، اس کے طرز عمل کے بارے میں کہا ہے، آپ کے سامنے ہے. خواجہ صاحب انہوں نے انیفیشینٹ کہا ہے کہ کیس صحیح بناتے نہیں ہیں. انہوں نے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنرل امپریشن یہی ہے کہ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو اپنے مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. پھر انہوں نے اس کے طرز عمل کا ذکر کر کے انسانی حقوق کی پامالی کا ذکر کیا ہے، انسانی جو عزت و وقار کے منافی اس کو قرار دیا ہے. اور یہ دیکھیں جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے امیج اور امپارشیلٹی، جانبداری کو جس طرح یہ دھچکا پہنچایا ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے، یہ دیکھیں ساری سپریم کورٹ کی. لیکن سارا کچھ کہنے کے بعد 93 پیرے میں تو کہا ہے کہ اس ساری چیزوں کا اطلاق نہیں ہوگا اور احتساب اس کے بعد تو یہ کہ وہاں رہنا جو ہے اپنے منصب پہ کسی کو اخلاقی کوئی جواز ہی نہیں. ان کو خود استعفیٰ دینا چاہیے تھا، لیکن اگر نہیں یہ کہ وہ اتنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ نہیں کرتے تو یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ ان کو بالکل یہ کہ ان کا کوئی وہاں رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے. کمپوزیشن بھی بدلنی چاہیے اور ایسے لوگ آنے چاہیے جن کے اوپر قوم کا اعتماد ہو، اور لاز بھی ایسے ہوں کہ جو یہ ہے کہ جو واقعی اس طرح کے ہوں کہ جو کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ. تو ڈاکٹر صاحب اگر مثلا سپوز یہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی، جو آپ چاہتے ہیں نہ ملے وہ کہتے ہیں ملے، تو پھر یہ سارے قوانین میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ہر ایکسٹینشن کے خلاف ہوں. کسی ادارے میں ہو ایکسٹینشن ملنی نہیں چاہیے. نہیں یہی ہے نہ ملے. جو نیا چیئرمین آئے گا اس پر آپ یہ سارے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، جو نیب آرڈیننس ہے، پھر مان جائیں گے آپ؟ جی کیا جی؟ نہیں ایکسٹینشن تو ہونی نہیں چاہیے. نہیں ہو. میں کہتا ہوں جو نیا چیئرمین نیب آئے گا، اگر آپ اس پر یعنی سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان پر اعتماد نہیں ہے چیئرمین نیب پر، درست ہے، لیکن اگر نیا چیئرمین نیب بھی اسی طرح آ جاتا ہے تو یہ سارے قوانین نیب آرڈیننس کو پھر ایکسپٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں نئی کمپوزیشن ہو، نئے لاز ہوں، جو ہم نے گزارشات کی ہیں ان کی روشنی میں نئے لاز بنے، ہمیں بالکل یہ کہ ہم قبول کریں گے. ہم تو افیکٹو اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں بالکل. تو اے پی سی ایک بات آپ کو بتا دوں، ایک گزارش کر دوں کہ یہ ہمارے خلاف تو آج تک کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے، لیکن یہ ہے کہ جب یہ خود شکنجے میں آئیں گے تو موجودہ کیبنٹ ساری جو ہے وزیر اعظم سمیت میرا خیال یہ ہے کہ اگر انصاف ہوا تو یہ سارے جیلوں میں ہوں گے. ایسے ہی جس طرح پہلے یعنی میں سمجھتا ہوں پیپل پارٹی کہتی رہی کہ امینڈمنٹ کرنے غلطی ہو گئی، یہ سارے لوگ جب خود ہوتے ہیں حکمرانی میں تو نہیں سوچتے بعد میں. پھر بالکل صحیح بات. بالکل آپ بتائیے کہ اے پی سی کے بعد آپ سمجھتے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے، وہ چل پڑے گی یہ سب حکومت ختم کرنے کا؟ دیکھیے ہم تو آدھے راستے بھی ہوں گے. آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا عوام چل نہیں پڑیں گے. عوام تو پہلے سے بالکل تیار بیٹھے ہیں. عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. آپ کا نعرہ کیا ہوگا؟ آپ کا نعرہ کیا ہوگا؟ کیونکہ کہیں گے ہم نے یہ کیا تھا. نعرہ یہ ہوگا کہ ملک اور قوم کے مفاد میں اس عذاب سے نجات دلانا. نہیں وہ پوچھیں گے تو صحیح نا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو مثلا ظاہر ایجوکیشن ہے، پہلے آپ جب پڑھے ہیں، میں تو سمجھ رہا ہوں آپ کے سامنے مخاطب ہیں، آپ بھی اور میں بھی پڑھا ہوں. اس زمانے میں فری آف کاسٹ تعلیم بڑی سٹینڈرڈ ہوتی تھی سرکاری اسکولوں میں. وہ آپ نے دیکھا کہ جو بھی حکمران رہے، اب آپ کا نام ہم نہیں لیتے، چلو سارے رہے، تو تعلیم غریبوں سے دور ہو گئی، صحت دور ہو گئی اور روزگار کم ہو گیا. مجھے بتائیے کون سا آپ نعرہ دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں بات یہ کہ ہم تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو انہوں نے مہنگائی کے بم گرائے ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ یہ کم از کم عوام کو ریلیف ملے. یہ خود ان کے نعرے ہوتے تھے. دیکھیں جس ریٹ پہ، قیمت پہ ان کو پیٹرول مل رہا ہے، اندازہ کریں اسے ڈبل پہ یہ عوام کو دے رہے ہیں. یہ گندم کی قیمت انہوں نے 1400 روپے من مقرر کی ہے، پورے ملک میں کہیں اویلیبل نہیں ہے اسٹیٹ پہ.
اب غریب عوام 1800 سے لے ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کو تو سارا یاد ہوگا، مثلا میرے ہمارے پاس جو اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ سے بات کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس بھی ڈاٹا ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ جو مشرف دور میں 6 روپے بجلی کا ریٹ تھا، آپ کے دور میں 18 روپے ہو گیا تھا، اب چلو زیادہ ہو گیا، بس 6 روپے وہ جو ڈکٹیٹر کے دور میں. انہوں نے تو دیکھیں نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مہنگائی کے جو نئے ریکارڈ ہیں، یہ تو اس طرح کے تو آج تک کبھی نہیں ہوا نا. اور اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کا جو نیا ریکارڈ انہوں نے قائم کیا، 40% انہوں نے ڈی ویلیویشن کی ہے. یہ بھی قومی جرم ہے، پتہ نہیں اس کے نتائج ہم کب تک بھگتتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت اچھا لگا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. خابر ہاشمی صاحب، ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب اپنی جماعت کی ترجمانی کر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کون سا نیا نعرہ دیں گے. اس کے بعد تو کسی غریب کا بچہ پڑھ نہیں سکا، امیر کا پڑھ کے بے روزگار ہے، درمیانے طبقے جس کو آپ میڈیا کے رہتے ہیں. یعنی یہ کون سا نعرہ دیں گے؟ ان کے جو بیٹے، ان کے جو ساری اولادیں ہیں وہ فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان کو وہی نعرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. اچھا نعرہ عوام کے پاس خود ہے. نہیں آگے تو دیکھیں گے کون ہے پچھلے 2 سالوں جن سے ڈسے ہوئے انہیں کے پیچھے چل پڑیں گے. نہیں، آپ کمپیریزن کرنے لگیں گے نا تو پھر اگر پچھلے 10 سال کی حکومتوں کا اور موجودہ حکومت کے کمپیریزن کریں کہ عوام کو پچھلے 10 سال میں جتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے 1.5 سال میں، 1 سال میں، 2 سال میں جو مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی سر نظیر نہیں ملتی. آپ سمجھیں گے کہ اس سے آگے جو آدمی لگے گا وہ پہلے بات ہے بلال بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف لگیں گے ہی ہے نا، فضل الرحمان لگے گا. دیکھیے میاں شہباز شریف صاحب تو آج مارکیٹ میں آئے ہیں. نہیں، بلاول بھٹو زرداری لگیں گے، اور بلال بھٹو زرداری ابھی تازہ یہ جو بنیادی چیز ہے، اگر یہ پسی ہو رہی ہے یا حکومت کے خلاف احتجاج ارینج ہوتا ہے، جس کی پہلے مجھے امید بہت کم تھی، لیکن آج جب شہباز شریف صاحب جن پر 2 دن پہلے ان پر بھی، ان کے 2 بیٹوں پر بھی ایک نیا مقدمہ بھی بنا ہے، اور ان کی جو آپ تو کہتے تھے ملاقات ہی نہیں کریں گے، بلاول سے کام ہی نہیں کریں گے، مل گئے وہ. سر میں نے بتایا نا، ان کی جہاں جہاں سے آس امید تھی، جہاں جہاں سے، اور نیک تمناؤں کا ان کو انتظار تھا کہ آئی ایم سیف، میں محفوظ ہوں، وہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں تھے. اب دیکھیے نا، میں مبتلا رہی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کراچی ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ڈوب رہا ہے. سندھ میں کتے کاٹے کا علاج نہیں ہے، تھار ہے اور تعلیم ہے، وڈیروں کی حکومت ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں شہباز شریف. یہاں اگر جلوس نکالیں سے آگے لوگ کیا نیا نعرہ لگائیں گے؟ میں بتائیے ذرا. دیکھیے میری بات ایک سن لیں، میری بات اس کے جواب میں سن لیں کہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا احتجاجی تحریک میں وہ رول نہیں ہوگا جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا ہوگا. تو پھر ایک جماعت کی نہیں جائے گی نا. جس طرح اسٹڈی ہوئی ہے انہیں مولوی صاحبان لے کے آگے، وہ نمائندگی نہیں کرتے، سارا ملک تو نہیں ہے. وہ میں نے آپ کو کہا کہ نمائندہ جماعتیں جو گردانی جاتی ہے ان کی ان کو ضرورت تھی تو وہ 1 سال سے 2 سال سے پیچھے. وہ بھی اسٹڈی ہوئی ہے نا، انہوں کو کہا گیا کہ یہ 2 تمہارے مدثروں کے رجسٹرڈ ہیں، وہاں سے کھانا کھاتے ہیں، وہاں سے روزی کھاتے ہیں. تو ناظرین، پیر کا گھر ہے چراغوں سے روشن، اور مرید کو مجسر نہیں مٹی کا دیا. تو یہ ہیں، کہتے ہیں کہ ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گھر کھلا. ہاں آپ اور ہم باتیں کرتے رہیں گے، کاش عوام کے مسائل حل ہو سکیں، پارٹی کوئی بھی ہو. تو ہم چھوٹے بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، آپ چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، اور اب ہم بات کریں گے کہ پوری دنیا میں کرونا کی شدت ابھی تک بدستور قائم ہے، اور کئی ملکوں میں تو یہ دوبارہ سر اٹھانے لگی ہے. پاکستان میں الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور یہ ہے کہ یہاں اس کی ان ملکوں میں ہم شامل ہو چکے ہیں جہاں کرونا کے متاثرین بہت کم ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اور پھر اس میں قربانی ہے، قربانی کے جانور ہیں، جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، پھر گوشت بانٹا جائے گا. تو حکومت نے لاک ڈاؤن 8 دن کے لیے کر دیا ہوا ہے. تو اس میں تاجران احتجاج کر رہے ہیں. ان کا مان یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ بے روزگاری، جو ہمارے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، ہمارا مال پڑا ہوا ہے، وہ ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ اگلا موسم بدل جائے گا. یہ تقریباً گرمیوں کی چیزیں تھیں، تو اس پر ہم بات کریں گے. خبر صاحب کیا کہیں گے؟ کیونکہ مطالبے تاجروں کے بھی ٹھیک ہیں، لیکن جان بچانا بھی تو فرض ہے، اور چھوٹی عید پر ہم دیکھ چکے. جی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ماضی میں کرونا کے حوالے سے
اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو تھوڑی تھوڑی غلطیاں کی تھی یہ اس کا ازالہ ہے، یہ جو 5 تاریخ تک ایک پورے ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن ہے، اس کو تو میں سراہتا ہوں اس کو۔ اور جہاں تک تاجروں کا تعلق ہے تو لاہور میں نہیں کچھ ہوا، لوگوں نے عمل درآمد کیا لاہور میں حکومت کی اقدامات کا، ملتان پورے میں کیا گیا ہے، پنجاب کے بعض شہروں میں پولیس جو ہے اس نے تشدد بھی کیا ہے، اور اس میں تاجروں کا دکانیں کھولنے پر اس طرح اصرار کے زبردستی کھولنے دکانیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کی اور قوانین کی ریٹ جو ہے وہ موجود نہیں رہتی، اس طرح تاجروں کو اس طریقے سے ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ قمرالزمان بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ انجمن تاجروں کی سپریم جو کونسل ہوتی ہے ان کے صدر ہیں۔ قمرالزمان بابر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا۔ شکریہ۔ اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے قمرالزمان صاحب کہ درست ہے کہ تاجروں کی بھی ضروریات ہوتی ہیں کہ مزدور کام کرتے ہیں، حکومت تو سب کو نوکریاں نہیں دے سکتی، بہت بڑی جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں وہ یہاں سے روزگار کماتے ہیں، پھر آپ نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، لیکن وجہ کہ جان بچانا تو سب سے اہم ہے۔ پوری دنیا میں کورونا کی شدت ابھی اسی طرح ہی ہے، لیکن پاکستان میں الحمدللہ ذرا کم ہوئی ہے۔ تو چھوٹی عید پر آپ نے دیکھا کہ جب گورنمنٹ نے، اور خاص طور پر کرٹیسائز ہم بھی کرتے رہے کہ مثلا عدالتوں نے آپ کا خیال رکھا اور انہوں نے کہا کہ عدالت مارکیٹیں کھولے جائیں، پھر عمران خان بھی گو مگو کی حالت میں رہے، تو رزلٹ ہم نے 6000 بندہ ہاتھوں سے کھو لیا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، عید کا موقع ہے، پچھلی عید پہ ایک خطرناک سا تجربہ ہوا جس کی وجہ سے بہت سی اموات بھی ہوئی، لیکن یہ اچانک فیصلے جب گورنمنٹ کرتی ہے تو اس کا نتیجہ غلط ہی آتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کچھ دن پہلے بتا دیا جاتا تاکہ لوگ اپنی شاپنگ کر لیتے، کیونکہ ہمارے لوگوں کے مزاج میں ہے کہ شاپنگ یہ وقت اوپر کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ تھوڑی سی پرابلم آئی ہے۔ حالانکہ مشاورت کر لی جاتی تاجروں کے ساتھ تو سارا معاملہ ٹھیک رہتا۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اسی دن ہی جب نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو یہ اس میں غلطی میں سمجھتا ہوں حکومت کو، 1-2 دن پہلے ایک تاجر ملک کا بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایسا طبقہ ہے جی، تو وہ ان سے مشاورت کرتے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایس او پی کا خیال کر لیتے یا کوئی ٹائمنگ رکھ لیتے یا ان کو بتا دیتے، ان سے پہلے اناؤنس ہو جاتا کہ لوگ بھی چلو اپنی ضرورتیں خرید لیتے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب کافی پچھلے دنوں سے جب سے یہ ایس او پی پہ عمل کرنا شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہی ہے کہ لوگوں نے عمل کیا ہے، نہیں کیا۔ بابا صاحب یہ تو نہ کہیں، میری بات سنیں کہ ضروریات زندگی کا اپنا ایک رجحان ہے، جہاں کپڑا وغیرہ ہے، جہاں جو بچوں کی بیسک ضرورتیں ہیں، ہمارا چونکہ اردو بازار ہے، اسکول اور کالج کے ساتھ لنکس ہے، اردو بازار میں تو بالکل کوئی ایسا ایشو ہی نہیں تھا، نہ کوئی عید کی شاپنگ ہے نہ کچھ نہیں۔ تو ہال روڈ کیونکہ تاجروں کی تو سارے نمائندگی ہے، چیمبر میں بھی ہیں، تو مجھے بتائیے ہال روڈ میں اگر عید سے پہلے آدمی نہ ٹیپ خریدے نہ کوئی موبائل کو صحیح کرائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ضروریات زندگی نہیں، بجا کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میں بس میری تو اتنی سی خواہش ہے کہ گورنمنٹ تاجروں کے ساتھ مشاورت کرے اور مشاورت کے ساتھ بابر جی بات سنیں، بہتری ہوگا۔ بات یہ ہے، میں جس قمرالزمان بابر کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر یہ عید کے آپ کی دکان جو ہے اردو بازار میں نہ ہوتی، آپ کی انارکلی میں ہوتی، آپ کی جوہر ٹاؤن میں ہوتی یا کسی اور مارکیٹ لبرٹی میں ہوتی، تو بابر صاحب یہ جو تاجران ہیں یہ 5 دن اگر کاروبار نہ کرتے تو قیامت جو ہے وہ نہیں ٹوٹنی تھی۔ خاور بھائی جان، میں سمجھتا ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں اپنی بات پہ ہی رہوں گا کہ گورنمنٹ کو مشاورت کرنی چاہیے تھی، بالکل کرنی یہ ایک دم انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ قمرالزمان اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں جو مزاحمت پر یقین نہیں رکھتا، جو مفاہمت پر یقین رکھتا ہے کہ حکومت کے ساتھ ریکنسلیشن ہونی چاہیے، کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ اقبال شاہ صاحب، آج پولیس نے اور انتظامیہ نے بہت زیادتی کی، یہ تاجروں نے تو کیا نہیں، کیا کرتے مجھے بتائیے؟ جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کھولیں گے، اگر آ گئے تاجر آ گئے تھے احتجاج کرنے کے لیے تو ان کو احتجاج کرنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ احتجاج نہیں، زبر دکانیں کھول رہے تھے، گجرانوالہ میں ہوا ہے، پنڈی میں ہوا ہے، اوکاڑا میں ہوا ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے؟ وجہ گورنمنٹ کس لیے کر رہی ہے؟ کھولی ہے دکانیں، گورنمنٹ کس لیے کر رہی ہے؟ نہیں، ڈنڈے مارنا ضروری کس لیے کر رہی ہے؟ ڈنڈے مارنا انسانی جانوں کے لیے کر رہی ہے۔ 60 ڈنڈے مارنا ضروری تھا۔ میرا کوئی ڈنڈے شنڈے نہیں مارے، میرے خود انہوں کے آپ نے فوٹیج دیکھی ہے، انہوں کے نمائندے آئے ہیں، بچے دکانوں پر کام کرنے والے بچوں پر تشدد یہ غلط ہے، ایسا ہوا تو غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہتا میں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں طریقہ کار غلط۔ حکومت اسی ہی بابر صاحب کہہ رہے ہیں،
حکومت جو ہے وہ لوگوں کی جان و مال کے لیے ہی بات کر رہی ہے. ان کو بتا رہی ہے کہ یہ آپ جان بچائیں گے, کیونکہ دنیا کا سب سے امیر آدمی جو امیزون کا مالک ہے, اس نے کیا کہا, اس نے کہا سب سے زیادہ دنیا میں امیر ہوں, لیکن اگر کرونا سے میں بچ گیا تو یہ میری کمائی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی پر ہوتا تھا, اب درست ہے کہ میں ایسے ہی جو معتدل لوگ ہیں وہ, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں پولیس نے جو ایکشن کیا ہے وہ غلط ہے, پھر ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ غلط کیا ہے. تو قمرالزمان صاحب اب کس حد تک یہ اوبے ہو رہا ہے صوبے میں, یہ بتائیے. یہ تو آپ نے دیکھا ہے آج جو نیٹ پہ چلتا رہا ہے, حافظ آباد میں روڈ بلاک کیے گئے, گجرانوالہ میں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ مہینے کا اینڈ تھا, گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے تھا تاریخیں کون سی چل رہی ہیں, کس وقت تنخواہیں ملیں گی, کتنے لوگ کس وقت شاپنگ کریں گے. یہ ساری چیزیں مد نظر, اس لیے تو میں کہتا ہوں مشاورت ضروری تھی. تاجران کو صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ مشاورت کیے بغیر اچانک ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا کہ جی بند ہے. جی قمرالزمان صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ ہے وہ آگے, بڑی مہربانی. خاور صاحب یہی ہے کہ یہاں یہ نادانگی ہوتی ہے کہ ایک فورم موجود ہیں, بلکہ زیادہ اچھا ہے. ہم بھی یعنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں رہے ہیں, ہم باقاعدہ ڈسٹرکٹ میں ان کے انجمن تاجران کو بلا کے اس سے پہلے مشاورت کرتے ہیں, اور ان کو بھی حق دیتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہلکا پھلکا یعنی آپ احتجاج بھی کریں, اس پہ درمیانہ کو راستہ نکالا جائے گا. ظاہر ہے تاجران جو ہیں وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں, اور پھر وہ بھی ایک ملک کے بڑے معزز, دنیا پوری میں ان تاجروں کو بہت ایک خاص عزت سے نوازا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج جو تاجروں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کی تعداد کتنی ہے؟ وہ مجھے پتا ہے, سینکڑوں کے ساتھ. نہیں وہ چھوڑ بھی دیا کافی لوگوں کو تقریباً چھوڑ دیا. یہ کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ پروفیشنل لیڈر بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, آپ جانتے ہیں سب لوگوں کو, آپ بالکل جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ پروفیشنل وہ جو ہے نا, وہ ہائی کورٹ کون گیا تھا مجھے بتائیے. ہائی کورٹ نے کہا جرمانہ الٹا کیا, اس نے کہا کیا حکومت کے خلاف ہم اس کی بات نہ سنیں, لاک ڈاؤن کس لیے کر رہی ہے, آپ کو پتا ہے کون گیا. لاک ڈاؤن کے تو میں حق میں بات کر رہا ہوں. آپ کر رہے ہیں نا, میں وہی بات کر رہا ہوں. تو تاجر نہیں مان رہے تھے, پروفیشنل تاجر, جو تاجر بہت اچھے اچھے. طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں, وہ صحیح قمرالزمان نے کہا ہے کہ بات کرنی چاہیے تھی, یہ میں سمجھتا ہوں ان کی یہ بات کافی درست ہے. اگلا ہمارا جی بڑا ایک ایسا موضوع ہے خابر صاحب, میں کہتا ہوں کہ اس وقت سفارتی لحاظ سے مودی جو ہے منہ چھپاتا پھر رہا ہے, کیونکہ ایران ہمارے ساتھ, ہمارا سفارت خانہ بنگلہ دیش میں قونصل خانہ کھل گیا, بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور قوم کے لیے مبارکباد ہے کہ باہر مسلمان ملک ہے, ہمارے بھائی ہیں وہ اپنا چائنا اور یہ سارا روس, ایران, ایک بہت بڑا ایک ہمارا ایک بہت بڑا بلاک بڑا اچھا بن گیا, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک خاص امریکہ ہے یا اسرائیل ہے. تو اب انہوں نے اس اپنے عوام کی توجہ ہٹانے کی, کیونکہ سارا دن جو انڈین میڈیا بھی ہے وہ بھی ان کو ایسے ہی کرٹیسائز کرتا رہتا کہ مودی جو کہتا تھا کہ یہ میں کر دوں گا اور پاکستان کو تنہا کر دوں گا, پاکستان پر انہوں نے دہشت گردی کی, بلوچستان میں انہوں نے تخریب کاری کی, پھر آپ کے سامنے اب وہ کشمیر کی جو اسپیشل یعنی 35A اور 370 جو باقاعدہ ان کے آئین کا حصہ تھا کہ ان کی اسپیشل حیثیت تھی کشمیر کی, جس طرح ہمارے مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر میں بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم زمین نہیں خرید سکتے, اس طرح انڈیا کے لوگ بھی اس مقبوضہ کشمیر زمین نہیں خرید سکتے, ان کو رائٹ دے دیا گیا ہے. اچھا, یہ سال پورا 5 اگست کو ہو جائے گا جب یہ انہوں نے لاک ڈاؤن بھی کیا, 2 صوبے بنائے, یعنی صوبے بنا کے باقاعدہ ڈائریکٹلی یعنی ان کا فلیگ بھی اتار دیا, اور پھر اب وہ اسی طرح ٹیریٹری میں جس طرح دلی دارالخلافہ ہے اور ان کا ایک صوبہ ہے. تو انہوں نے 5 تاریخ کو بابری مسجد کی جگہ انہوں نے ایک مندر جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھنا ہے. یہ ریئیکشن کون سے وسیع پیمانے پر, آپ ذرا بات کر لیں, پھر بریگیڈیئر طور صاحب لائن پر ہیں, ان سے بات کریں. جی بات یہ ہے کہ جو ایک تو بابری مسجد جو ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی ورثہ ہے. یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں, ہمارے بھی پاکستانیوں کے بھی جو جذبات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن دوسری چیز جو ہے کہ وہاں پر ایک مندر بھی ہوا کرتا تھا, ایک مندر بھی, اگر ایک مندر بھی وہاں ہوا کرتا تھا اور ایک کٹر ہندو اور ہندو قوم پرست آدمی کی حکومت ہے, اور جو ٹرمپ کی طرح اپنے لوکل لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف امریکی رہنی چاہیے, اور وہ کہتا ہے کہ یہاں صرف ہندو رہنے چاہیے,
تو وہ اپنی جو پولیٹکس کر رہا ہے وہ میرا خیال ہے. بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی آپ ہمیں ٹائم دیا. آج باقی باتیں تو کرتے رہیں کیونکہ ٹائم ذرا کم ہو تو آپ بھی زیادہ باتیں کریں کہ بابری مسجد کی جگہ مندر کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے مودی یعنی اس موقع پر بھی، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر فیلڈ پر شکست ہو چکی ہے، تو وہ اب بھی اس نے ایک نئی شرارت شروع کی. اور وہی دن آپ نے دیکھا کہ 35A کا ہے اور کشمیر میں لاک ڈاؤن کا ہے اور تحصیل ختم کرنے کا ہے. ایسا دن اس نے یعنی منتخب کیا. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلمان بھارت کی سب سے بڑی اقلیت ہیں اور اہم اقلیتوں میں وہاں پر سکھ ہیں اور عیسائی بھی ہیں. تو ان سب اقلیتوں کو بابری مسجد کی شہادت سے کیا پیغام جاتا ہے کہ یہ جو قائد اعظم کا فلسفہ تھا وہ صحیح تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندو تنگ نظری کا پرچار کرتے ہیں، تنگ نظری پہ ان کی روش ہے اور تنگ نظری تعصب ان سے جائے گا نہیں، اس لیے مسلمانوں کو علیحدہ ملک چاہیے. آج ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان وہ پچھتائے بغیر نہیں رہ سکتے کہ وہ پاکستان کیوں نہ آئے، اور انہوں نے اپنے علاقوں میں پاکستان کے بارڈر بڑے کیوں نہیں کیے. جو علامہ اقبال کا منصوبہ تھا اور جو ان کا پلان تھا کہ ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان تمام ریاستوں کو ملا کر ایک ریاست بنائی جائے، خاص طور پہ شمال مغرب. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ میسو جو بڑا ووٹ تھا وہ ہمیں بنگال سے ہی ملا تھا، ایسے ہی جس کو ہم مشرقی پاکستان کہتے تھے. تو آج مسلمانوں کے لیے مودی ثابت کر رہا ہے کہ اس کی قوم تنگ نظر ہے اور وہ تاریخ کے ادھار چکانے کی کوشش بالکل. میں ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ نے یہ درست کہا کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے عظیم رہنما تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو مسلمان اس وقت قائد اعظم کے خیالات کے ساتھ متفق نہیں ہوئے، وہاں رہ گئے یا رہنا چاہتے تھے، وہ ساری عمر اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتھی کرنے کے لیے، وفاداری کے لیے ثابت کرتے رہیں گے. جی ہاں. اور آج ان کا آپ حشر دیکھیں کس طرح مسلمانوں کو چن چن کر مارا جاتا ہے اور پولیس کھڑی تماشے دیکھتی ہے. یہ ایک ریاستی جبر ہے جو سب سے بڑی اقلیت کے خلاف روا ہے وہاں پر. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ دنیا دیکھے گی کہ اس بھارت کی اور ڈویژنز ہوں گی. یہاں خالستان بھی بنے گا اور یہاں مسلم ریاست بھی ایک اور بنے گی. یہاں بہت ساری اور اقلیتیں جو 20 سے زائد تو وہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں ہیں، اور وہ علیحدگی کی تحریکیں جو بریگیڈیئر صاحب 3-4 سال پہلے آپ ہمارے پروگرام میں یہ بات کرتے تھے تو کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہندوستان بڑا مضبوط ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو تھا وہ آگے آ رہا ہے کہ اس وقت انڈیا میں سمجھتا ہوں نہ چاہتے ہوئے آہستہ آہستہ تنہا ہوتا جا رہا ہے. ہر جگہ فیلڈ میں اس کو ناکامی، چائنا کے ساتھ کنفلکٹ اس میں بڑی شکست ہوئی اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ کتنے یہ پانی میں ہے. پھر نیپال جیسا چھوٹا ملک بھی، اب بنگلہ دیش میں ہمارا یعنی کونسل خانہ کھل گیا ہے تو تعلقات ہمارے بہتر ہو رہے ہیں، تو وہ تو تنہائی کی طرف جا رہا ہے، تو اندر پھر تحریکیں اٹھیں گی ظاہر ہے. اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمان مخالف قوتیں جو ہیں وہ ابھر کر اوپر آ رہی ہیں اور وہ دنیا کے تمام تہذیب کے جو اصول ہیں ان کی مخالفت میں چل رہی ہیں. دنیا، ہم مہذب دنیا کی بات کرتے ہیں، وہاں پر رواداری کا نظام ہے اور وہاں مہذب دنیا اس کو کہتے ہیں جہاں سب انسان جو ہیں ان کو عزت دی جائے اور ان کو اپنا شہری سمجھ کے تمام حقوق حاصل ہوں. ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بھارت میں تو تمام اقلیتوں کو انسانیت سوچ سلوک کا سامنا ہے اور ناانصافی کا سامنا ہے. بابری مسجد کی جگہ مندر تھا، یہ کوئی اوتھینٹک ریسرچ اس کو یہ ثابت نہیں کر سکی. ٹھیک ہے. ہاں، ان کے سپریم کورٹ نے مان لیا اور فیصلہ کر دیا. تو دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں وہ؟ دنیا بھی پھر اسی روش پہ چلے گی. ظاہر ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں جتنی اقلیتیں محفوظ ہیں اور خاص طور پر یہاں میں سمجھتا ہوں مسلمان خود
اپنی اقلیتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ بالکل چھپی بات نہیں ہے. یہاں کوئی واقعہ ہو جائے تو 10 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں کرسچن رہتے ہیں، ان کو آزادیاں حاصل ہیں اپنے طریقہ کار کے مطابق، بلکہ وہ اور انڈیا میں آپ دیکھیں گے پچھلے الیکشن میں 62 ان کے فیڈرل منسٹروں میں سے مسلمان ہی کوئی نہیں تھا. اس وقت مودی کی گورنمنٹ میں ایک بندہ بھی بی جے پی کا MNA مسلمان نہیں ہے. انہوں نے 6 سیٹیں دی تھیں، ایسی جگہ کھڑا کیا جہاں وہ باقاعدہ ہار جائیں. لیکن ان کی نفرت کی انتہا تو یہ، حالانکہ ہم نے سینٹ میں بھی، آپ نے دیکھا اسمبلی میں بھی سیٹیں دی ہوئی. جی بالکل، حالانکہ مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ اپنے دور حکومت میں بہت اچھا سلوک کیا. مسلمانوں نے تو اورنگزیب تک نے کنسلٹیشنز کی ایسے ہی ان کے ساتھ، ان کے پنڈتوں کے ساتھ، ان کے بھکشوؤں کے ساتھ، اور ان کو عزت دی، ان کو انعام و اکرام دیا، ان کے مندروں کو رقم دی مندر کو بہتر بنانے کے لیے. اور حتیٰ کہ جنگ میں پکڑے ظاہر ہے ہوئے لوگوں کو انٹرفیتھ بھی ہارمنی کی طرف ہم تو کافی رہتے ہیں کہ مسلمان تو اس بات پر بلیو بھی کرتے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آتا. وہاں تو آپ دیکھیں، اچھا کیا وہاں سمجھتے ہیں اب کہ آپ 5 کو تاریخ کو وہ کشمیر کے اوپر جو کرفیو ہے وہ بھی ایک سرپرائز دے گا؟ کشمیریوں کے اوپر بھی انسانیت سلوک ہے. آج 1 سال سے زائد ہونے کو آ رہا ہے کرفیو. 5 اگست کو 1 سال پورا ہو جائے گا. بگیڑ اور صاحب اس کے بہت بعد سے مہربانی، ان کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی نوازش. بگیڑ صاحب نے کافی اس سے پہلے بھی، کیونکہ علاقائی سیٹ اپ میں بڑا ان کا ایک تجربہ ہے، یہ بڑے سینئر پوسٹوں پر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایسے واقعات ہیں کہ اس وقت ہم تھوڑا سا اس پر ڈیبیٹ کرتے تھے. بہرحال کچھ بھی ہو، کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی بات ہے. خابر ہاشمی صاحب، آپ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ حصے لطیف بھی رکھتے ہیں، اور شعر بھی کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کو. تو ناظرین، ہم کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال کیے گا. پاکستان زندہ باد.